गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन जो कि हो रहे हैं और कुछ ही देर के बाद नताइज सामने आ जाएंगे। मुकम्मल तौर पर गैर हतमी गैर सरकारी नताइज का सिलसिला तो जारी है जो कि समा और हम अपने नाज़रीन तक पहुंचा रहे हैं और ये नताइज जैसे ही कंपाइल होकर फाइनल रिजल्ट तक हम आपको अपडेट करते रहेंगे। तो हम गुफ्तगू कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले। सुमेरा खान हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एंकर पर्सन अबसार आलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, टिका खान सानी भी हमें ज्वाइन किए हुए थे और इरफान मूसा ज़ई भी हमारे साथ ही मौजूद हैं। तो गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से आगे बढ़ाते हैं। अबसार साहब, ब्रेक पे जाने से पहले आपसे एक सवाल किया था सर, वहीं से कंटिन्यू कीजिएगा। देखिए, एक तो ये कि उनकी तादाद ज़्यादा नहीं है, तादाद तो वही जो नेचुरल होती है तकरीबन 50% ही होगी, लेकिन जो पढ़ी लिखी लड़कियां हैं उनकी तादाद लड़कों से ज़्यादा है। और फिर ये कि वो लड़कियां अच्छे मार्क्स लेके वो मेडिकल कॉलेजेस में भी जाती हैं, वो बेहतर इंस्टीट्यूशंस में जाती हैं और बेहतर डिग्रीज हासिल कर रही हैं, जिसकी वजह से एक सोशल प्रॉब्लम भी वहाँ क्रिएट हो रहा है, वहाँ भी और चित्राल में भी। इस पर एक पूरी रिपोर्ट बनी हुई है कि जो सोशल प्रॉब्लम्स फिर वहाँ पे जो यंग पॉपुलेशन है उसमें मेल फीमेल के दरमियान है एक कि लड़के जब उस काबिल नहीं होते उन लड़कियों के, तो फिर वो उनके अंदर एक एहसास कमतरी जागता है। जैसे आपने देखा कोयटा में जो वाक़या हुआ है वो खातून डॉक्टर पे तेज़ाब फेंकने का, ये बड़ा तकलीफ देह है। तो इस तरह के सोशल प्रॉब्लम्स और कल्चरल प्रॉब्लम हमारे यहाँ हैं। इन सब में गिलगित बल्तिस्तान ऐसा इलाका है जो सबसे ज़्यादा महज़ब तहजीब याफ्ता है और मैं ख़ुद भी वहाँ कई दफ़ा जा चुका हूँ। और जो दूसरे मुल्कों से टूरिस्ट आते हैं वो भी ये कहते हैं कि अगर कोई इलाका पाकिस्तान का सबसे अच्छा टूरिस्ट हब बन सकता है जिसमें अच्छी सर्विसेज हों और लोग वहाँ अपने आप को महफूज तस्वर करें टूरिस्ट, तो वो गिलगित बल्तिस्तान है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो कुछ महीने पहले हुआ है उसने गिलगित बल्तिस्तान के इमेज को सख्त नुकसान पहुंचाया है। तो मैं समझता हूँ यहाँ की जो भी हुकूमत आए उसका सबसे पहला फ़र्ज़ ये है कि इस इलाके को, वहाँ अंदरूनी इख्तिलाफात भी बहुत सारे हैं, तो उस इलाके को ऐसा बनाए कि वहाँ सब जो वहाँ रहने वाले हैं वो एक दूसरे के साथ अमन व अमान से रहें। और फिर यहाँ दूसरे मुल्क के दूसरे हिस्सों से जो लोग वहाँ जाएं वो भी वहाँ जाके ख्याल करें, वहाँ इन्वायरमेंट का ख्याल करें। ये सारी चीज़ें हुकूमत के करने की हैं। वो तभी मुमकिन होगा जब हुकूमत अपनी गवर्नेंस को बेहतर करेगी, जब आम आदमी वहाँ पे उनको जो काम पड़ते हैं, हॉस्पिटल्स वहाँ नहीं हैं। आप यकीन करें इस्लामाबाद का फासला गिलगित से बल्तिस्तान से बाई रोड 12-14 घंटे लगते हैं अगर आप बगैर रुके वहाँ से आएँ। और वहाँ से बहुत सारे मरीज़ इस्लामाबाद में आते हैं, आज़ाद कश्मीर से मरीज़ इस्लामाबाद में आते हैं, खैबर पख्तूनख्वा से, पंजाब के करीबी इलाकों से मरीज़ इस्लामाबाद में आते हैं हॉस्पिटल्स में। तो अच्छे हॉस्पिटल्स वहाँ क्यों नहीं होने चाहिए, स्टेट ऑफ द आर्ट, बेस्ट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के, ताकि वहाँ की आबादी को वहीं पे सेहत की सहूलतें मिलें। वहाँ बड़े बड़े डैम्स बन रहे हैं बिजली की। अभी मैं अपने ही टीवी पे देख रहा था एक रिपोर्ट, 22 घंटे की लोड शेडिंग है। आप सोचें, मैं सोच रहा था कि अगर मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ, अगर मेरे घर में 22 घंटे की लोड शेडिंग हो तो मेरी क्या हालत हो। मेरे सारे काम रुक जाते हैं। अगर 2 घंटे बिजली बंद हो तो सारे काम रुक जाते हैं हमारे। तो वो लोग कैसे रहते हैं वहाँ पे। ये बिजली अब बुनियादी मसला है। इंटरनेट जो है ये पूरी दुनिया में अब बुनियादी ज़रूरत के ज़ुमरे में आता है, ये अयाशी नहीं रही। तो इंटरनेट के बाद सिचुएशन क्या है। और फिर आप चीन के साथ आपका वही वाहिद राब्ता है ज़मीनी, तो इसलिए वहाँ अमन व अमान रखना, वहाँ के लोग खुशहाल हों, उनका हिस्सा उस तमाम तरक्की के अंदर रखना जो वहाँ से मुमकिन है चीन के रास्ते, वो बहुत ज़रूरी है, ताकि वो लोग ये ना महसूस करें कि जो दूसरे मुल्क के दूसरे हिस्सों से लोग आ रहे हैं वो तो यहाँ से ज़्यादा कमाई कर रहे हैं और हमें जो है ना बेहतर जॉब्स मिल रही हैं, ना बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं बिज़नेस की। तो मेरा ख्याल है ये सारी चीज़ें मुंतखब हुकूमत के करने के बड़े मंसूबे तो बन रहे हैं, लेकिन ये छोटे मंसूबे, स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, छोटी राब्ता सड़कें, ये पहाड़ी इलाके में बहुत ज़रूरी हैं। फिर वहाँ पे जो ग्लेशियर्स अचानक पिघलने से सैलाब आते हैं, उसके सद्देबाब के लिए क्या करना चाहिए। तो ये सारे मसाइल हैं। वहाँ के लोकल गवर्नमेंट होगी, ये वहाँ की सूबाई हुकूमत, उसको चाहिए कि ये करे, तो लोग खुश होंगे तो सारे मसाइल बेहतर हो जाएंगे। बिल्कुल, सारे मसाइल बेहतर हो जाएंगे। उसमें आप भी जाने पड़ते हैं, जैसे कि अबसार साहब ने गुफ्तगू की। एक तो ये बताया कि वहाँ की जो बच्चियाँ हैं वो माशाल्लाह बड़ी खुशाइंद बात है कि वो ज़्यादा पढ़ लिख रही हैं, और जो लड़के हैं वो सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान ही, पूरे पाकिस्तान की सूरत हाल कुछ ऐसा ही चल रही है रेशो। तो इस पर भी कमेंट कर दीजिएगा। और गवर्नमेंट के करने वाले काम है, कनेक्टिविटी करनी है, वहाँ पर आपको तरक्याती जो प्रोजेक्ट्स हैं वो करने ताकि पूरा इलाका तरक्की करे।
ایسا ہی عمیر. اور مجھے اب اچھا لگا ویسے جہاں پہ آپ نے لڑکوں کی بات کی آپ کو ہنسی بھی آئی ہے, تو چلیں اچھے لڑکے یہ بھی سمجھ جائیں گے کہ لڑکا ہو کے بھی ہماری سائڈ نہیں لے رہا. اور ابصار صاحب, میرا خیال ہے ابصار صاحب ساتھ ساتھ کافی بھی پی رہے ہیں. وہ خبروں کا تو بہانہ بناتے لیکن ساتھ ساتھ کافی جو ہے وہ بھی پی رہے ہیں, اور میں دیکھ رہی ہوں ان کو یہاں سے. چائے پی رہا ہوں, بلیک ٹی پی رہا ہوں, جی بی کے کافی نہیں پی رہا. ابصار صاحب بہت پیارے انسان ہیں, ہمارے بڑے پیارے کالیگ ہیں. گلگت بلتستان کے حوالے سے مجھے ایک بات ان کی بہت پیاری لگی ہے. رابطہ سڑکیں سب سے بڑی فساد کی جڑ جو ہے ان علاقوں کی ترقی کی راہ میں حائل وہ ہے رابطہ سڑکیں, کیونکہ وہاں ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں, کیونکہ میدانی علاقہ تو ہے نہیں کہ وہاں پر آپ کے پاس اگر راستہ نہیں بھی ہے یا کچی سڑک ہے تو اس پر بھی آپ چل کر اپنے جنازے لے جائیں گے یا باراتیں لے جائیں گے, یا لوگوں کا آپس میں خوشی اور غمی کا جو تعلق ہے وہ بڑا آسان ہوگا. بہت مشکل, بہت کٹھن ہوتا ہے, خاص طور پہ جب عطاباد لیک والا سلسلہ سارا شروع ہوا تھا تو آپ کو یاد ہوگا کہ کس دقت سے میڈیا ٹیمز بھی اس علاقے تک پہنچ کر اسے ایک انٹرنیشنل لیول کی خبر کو کور کر پائے تھے. تو آئی تھنک سب سے بڑی جو ضرورت ہے اس وقت وہاں پر انفراسٹرکچر کے اوپر ہے. انفراسٹرکچر کے علاوہ ایجوکیشن میرا خیال ہے کہ ایک ایسی چیز ہے جو وہاں پر بہت عرصے سے ایز کمپیئر ٹو ادر پارٹس آف پاکستان وہاں پر ایجوکیشن دل سے لوگ چاہتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ان کے بچوں کو زبردستی لانا پڑتا ہے اسکول میں, وہاں پر تعلیم کے لیے بہت شدید محبت ہے. لیکن بے روزگاری اور پھر ایکول مواقع کا نہ ملنا اور پھر یا مواقع کا نہ ہی ملنا, تو یہ دو چیزیں ایسی ہیں جس پر وہاں کے لوگوں کو گلہ شکوہ ہے. مگر جو کوٹا سسٹم ہے اس پر بھی ہم سب جانتے ہیں کہ پولیٹیکل جو چیزیں ہوتی ہیں اس میں اکثر میرٹ کا انصاف نہیں ہو پاتا یا میرٹ کا زیادہ تر قتل عام ہی ہوتا ہے. تو یہ تمام تر چیزیں مل کے ایک سٹریس آؤٹ کرتی ہیں وہاں کی یوتھ کو بھی. لیکن میں نے جتنی میجورٹی وہاں پر دیکھی ہے یا کوریجز میں بھی یا ایز اے ٹورسٹ بھی, وہاں پر لوگوں کو تعلیم کا شوق دل سے ہے. وہ ان کے اندر ایک بائی ڈیفالٹ وائب ہے جو کہ ہٹتی نہیں ہے, وہ پڑھتے ہیں. لیکن ان کے لیے وہاں پر روزگار کا موقع لانا اور ان کی اپنی زمین پر لانا تاکہ وہ اپنے ان گاؤں دیہاتوں کو چھوڑ کر باہر جانے کی کوشش نہ کریں. اگر ان تمام تر چیزوں پر توجہ دی جاتی ہے تو آئی ایم ریئلی شیور کہ وہاں پر ہاسپٹل, اسکول, جیسے میں نے ڈاکٹر ثانیہ کی مثال دی. ڈاکٹر ثانیہ نے اپنی تمام تر ایجوکیشن کمپلیٹ کر کے, شی از اے ینگ گرل, ان کو بہت سارے ممالک سے آفر آئی ہوگی ان کے اپنے کام کے لیے, بٹ شی از دیر, وہ اپنا کام وہیں پر جی بی میں کر رہی ہیں, گلگت میں کر رہی ہیں. تو آئی تھنک مواقع پیدا کرنے کی ضرورت ہے. گڈ آفیسز شوڈ بی دیر, اور وہاں پر آفیسز ہوں گے, ملازمتیں وہاں کے لوگوں کو وہیں ملیں گی. آئی تھنک اٹ وڈ بی اے گڈ اومن فار دا پیپل آف گلگت بلتستان. سمیرا, جس طرح سے آپ نے کمنٹ کیا, ہم لوگ بھی جانتے ہیں, آپ نے جس طرح سے بتایا کہ وہاں پر کن کن چیزوں کی ضرورت ہے کرنے کی, تو یقیناً ٹیکا خان ثانی اور عرفان موسیٰ سے بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور وہ فیلڈ میں موجود ہیں, کافی دیر سے اس کی کوریج بھی کر رہے ہیں. آج کے دن سے پہلے کی وہ کوریج کر رہے ہیں اور آج کا پورا دن انہوں نے کور کیا ہے, تو ان سے بھی تھوڑی سی سچویشن جو ہے وہ تازہ ترین کیا ہے وہ ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. ٹیکا, یقیناً ہاسپٹلس ایک آدمی کے لیے بہت ضروری ہیں, انفراسٹرکچر بہت ضروری ہے, ایجوکیشن بہت ضروری ہے, اور بے روزگاری سے نجات بہت ضروری ہے. اور آج بھی جو یوتھ ہے یا پھر وہاں کے جو لوگ ہیں وہ یہی خواب لے کر نکلے اور ووٹ کاسٹ انہوں نے کیا ہے. آپ بتائیے کہ ابھی تازہ ترین صورتحال کیا بنتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے آپ کو وہاں پر؟ جی بالکل, چونکہ 3 مرکزی جماعتیں جو ہیں وہ مد مقابل تھی, پاکستان پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نون اور استحکام پاکستان پارٹی. استحکام پاکستان پارٹی نے تو اپنی بڑی جڑیں مضبوط کی ہیں. تمام 14 حلقے جو ہیں ان میں جہاں پہ سخت مقابلہ تھا, کانٹے دار مقابلہ تھا, وہاں استحکام پاکستان نے حالانکہ مرکز میں اتحادی حکومت کی, وہاں اپنے کینڈیڈیٹ اتارے اور حکومت کے ساتھ کہیں اتحاد نہیں کیا, بلکہ استحکام پاکستان نے کسی اور جماعت کے ساتھ اتحاد کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہر حلقے میں پوری طرح کیمپین چلائی, پوری طرح جلسے جلوس, اس کے ساتھ ساتھ ریلیاں. لیکن بہت زیادہ جو ایڈوانٹیجز لیے گئے وہ ایسی جماعتوں کی طرف سے جن کے پاس حکومتی عہدے نہیں تھے, لیکن ان کے قائدین میدان میں اترے, انہوں نے جلسے کیے, انہوں نے مختلف ایک جلسے نہیں 6 7 بڑے جلسے کیے, اور پورا میڈیا سیل اور اس کے ساتھ ساتھ پوری ان کی لیڈرشپ یہاں متحرک نظر آئی. تمام دوسری بڑی جماعتیں جو ان کی وزراء تک جو ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ایم این ایز اور ساتھ ہی سینئر لیڈرشپ یہاں پہ نظر آئی. انہوں نے جلسے کیے, اٹریکٹ کیا لوگوں کو. پھر چونکہ ایک جماعت کی عمر تو بہت زیادہ ہے اور دوسری جماعت بھی کم از کم 30 40 سال
تو یوں ایک کی 60-70 سال، تو یوں تیسری جماعت جو ہے استحکام پاکستان پارٹی، اس کی عمر بہت تھوڑی ہے لیکن مقابلے میں وہ بھی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں تک آپ یوتھ کی بات کر رہے ہیں، تو اگر جو کمٹمنٹ کی گئی ہے اس یوتھ کے ساتھ اگر وہ پوری نہ کی گئی تو پھر ان جماعتوں کا جو یہاں برسر اقتدار آئیں گی یہ آخری اقتدار ہوگا. چونکہ یوتھ بہت سمجھدار ہے، جیسے ابصار عالم صاحب بتا رہے تھے، جیسے سمیرہ نے بھی بتایا، یوتھ بہت پڑھی لکھی ہے اور یوتھ خود فیصلہ کرنا جانتی ہے، ڈیبیٹ بھی کرتی ہے، بہت اچھی میزبان ہے، آپ کو چائے پیش کریں گے، آپ کو دعوت دیں گے، گھر بلائیں گے، بہت اچھے شفیق انداز میں ملاقات کریں گے، رہنمائی کریں گے. لیکن ان کا نظریہ جو ہے، ان کی سوچ جو ہے پاکستان سے وابستہ ہے، پاکستان سے ہمارے اوورال، چونکہ یہ بھی پاکستانی ہیں اور ہمارے پنجاب سے محبت کرتے ہیں، ہمارے کے پی سے محبت کرتے ہیں، سندھ سے، بلوچستان سے اتنی محبت کرتے ہیں جتنے ہم گلگت بلتستان والوں سے محبت کرتے ہیں. اور لیکن اس کے باوجود ان کے مسائل اپنی جگہ موجود ہیں. اب آپ خود سوچیں، سردیاں ہیں تو پورے سارا دن 24 گھنٹے میں دن کو 1 گھنٹہ اور رات کو 1 گھنٹہ یہاں بجلی آتی ہے. یہاں پہ چشمے ہیں، پانی ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہاڑ ہیں، اور اس کے ساتھ چونکہ یہاں سے پانی، اگر ان کو بجلی نہیں ملے گی تو یقیناً یہ پھر ضرور سوچیں گے کہ ہمارے ساتھ ناانصافی کیوں. اور ایون سردیوں میں بھی، اس آج کل کے اس موسم میں بھی لمبی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر گلگت شہر میں گھومیں تو شہر عام شہروں کی طرح ہے، اسلام آباد سے خوبصورت تو نہیں ہے لیکن اس کی اراؤنڈ بیوٹی اسلام آباد سے شاید خوبصورت ہو. یہاں پہ وہ فیسلٹیز نہیں ہے، بڑے بڑے گھر ہوں گے. اسی کا ذکر کریں. عرفان موسیٰ جی آپ کے پاس آتے ہیں. عرفان، آپ دیکھا کہ جیسے کہ ٹھکا نے بھی ہمیں ڈیٹیل سے بتایا کہ کیا جو ہے وہ معاملات یہاں کے، ابصار صاحب نے بھی بات کی، سمیرہ نے بھی بات کی. آپ جس حلقے میں موجود ہیں، دیکھیں لوگوں کا ڈیفرنس جو ہے وہ ان کے رویوں کا ڈیفرنس آج ہم لوگوں نے دن بھر کی پہلے الیکشن کی کیمپین میں اور پولنگ کے عمل کے دوران دیکھ لیا. جب ووٹوں کی گنتی جا رہی ہے تو دونوں مختلف پارٹیز کے لوگ ایک ساتھ بیٹھے ہیں، ان کے جو ایجنٹس ہیں وہ وہاں پر ساتھ بیٹھے ہیں، گپ شپ بھی کر رہے ہیں، ووٹوں کی گنتی بھی کر رہے ہیں. یہ تو رویوں کا ہم نے جو ہے وہ دیکھ لیا کہ کتنا ڈیفرنٹ ہے ہم سے. لیکن مسائل، آپ جس حلقے میں موجود ہیں یہاں کے مسائل کیا ہیں بڑے؟ دیکھیں عمیر، الیکشن سے پہلے جب ہم پشاور میں تھے تو وہاں پر پشاور یونیورسٹی اور مختلف یونیورسٹی سے جو اسٹوڈنٹ تھے ان سے ہم نے یہاں کے مسائل کے بارے میں ایک رپورٹ تیار کی تھی، ان سے پوچھا تھا تو انہیں جو مسائل بتائے تھے تو وہ کافی زیادہ تھے. لیکن جب ہم یہاں ہم سوچ رہے تھے کہ یہ لوگ کس طرح زندگی وہاں پر گزاریں گے، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ اتنے مسائل ہو. لیکن جب یہاں پر ہم آئے تو بالکل ہمیں اس سے زیادہ مسائل جو ہے وہ نظر آئے. یہاں پر جو ہے جس طرح ٹکا خان نے آپ کو بتایا کہ یہاں پر 20 سے 22 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ تعلیم، صحت اور جو انفراسٹرکچر ہے وہ جو ہے اس کا بہت برا حال ہے. یہاں پر جو تعلیم کے لوگ جو ہے وہ اس سے محبت کرنے والے لوگ ہیں. ہم دیکھ رہے خصوصی طور پر وہ اپنی جو بیٹیاں ہیں ان کو جو ہے وہ تعلیم وہ اسکولوں میں زیادہ تر ان کو بھیجتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ہم ایک ریلیبان سے ملے، جو بھی ملے وہ کہتے ہیں کہ ہر حالت میں ہم نے اپنے بچوں کو پڑھانا ہے. یہاں پر ہم نے دیکھا کہ کافی شعور لوگوں میں آ چکا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ آج ہم نے یہاں پہ جو ملک کے دیگر حصوں سے جو الیکشن ہوتا ہے تو ہم نے یہاں پر بالکل جو ہے وہ ڈفرینس دیکھا. لوگوں کو جو کینڈیڈیٹ تھے ان کو بھی یہاں کے لوگوں کو جو ہے مطمئن کرنا جو ہے وہ کافی جو ہے مشکل نظر آیا. ان کے پاس منشور لے کے گئے، وہ ان کے ساتھ وعدے کیے گئے کہ ہم آپ کے جو مسائل ہے وہ حل کریں گے، اسمبلی کے فلور پر اس کے لیے ہم آواز اٹھائیں گے. تو اس کے بعد جو لوگوں نے جو ہے وہ سوچ سمجھ کر جو ہے وہ ان کو ووٹ دیا ہے. تو اب جو ہے اس کا نتائج جو ہے وہ آنا شروع ہو گئے ہیں. اب لوگوں نے کس کا انتخاب کیا ہے تو یہی یقین کیا جا رہا ہے کہ انہی امیدواروں کا انتخاب کیا ہوگا جو ان کے آواز کو جو ہے وہ جو وفاق تک پہنچائے اور وہ ان کے مسائل جو ہے وہ حل کرے. تو یہی جو ہے وہ، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ہم نے دیکھا کہ یہاں پر جو ہے جتنی بھی پارٹیاں ہیں وہ آج پورا دن جو ہے وہ کافی پرامن گزرا. کوئی چھوٹا واقعہ بھی جو ہے وہ یہاں پر پیش نہیں آیا. یہاں پر جو ہے وہ ہر جو مطلب مختلف پارٹیوں کے جو کارکن تھے وہ بھی ایک ساتھ جمع تھے، لیکن کوئی جو ناخوشگوار واقعہ جو ہے اس کے باوجود پیش نہیں آیا. جلسے جلوس ہم نے یہاں پہ کور کیے تو اس میں بھی جو اس طرح کوئی ہمیں واقعہ نظر نہیں آیا. تو اس سے اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ ایک سوچ کے پیچھے جا رہے ہیں. اپنے کینڈیڈیٹ کو وہ سپورٹ کر رہے ہیں لیکن وہ کس سپورٹ پہ وہ جو ہے وہ دلائل دیتے ہیں اس پہ کہ ہم اس کینڈیڈیٹ کو اس وجہ سے سپورٹ کرتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ایک کینڈیڈیٹ نے وعدہ کر لیا یا پھر نعرے لگا لیے کہ ہم جو ہے یہ کریں گے وہ کریں گے. جس طرح ہمارے جو مختلف صوبوں میں ہوتا ہے کہ نعروں کے پیچھے لوگ ووٹ دیتے ہیں، ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اس کینڈیڈیٹ کا منشور کیا ہے، وہ عوام کے لیے کیا
کیا کر سکتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ بس ہم نے ان کینڈیڈیٹ کو جو ہے وہ سپورٹ کرنا ہے، ان کو ووٹ کرنا ہے. تو یہاں پر جو ہے وہ صورتحال بالکل مختلف ہمیں اس الیکشن میں نظر آئی. لوگ جو ہے وہ خود آتے رہے صبح سے، جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اب ووٹ جو ہے وہ پول کرے. کافی نظم و ضبط بھی ہم نے یہاں پہ دیکھا، انتظامیہ کو یا پولیس کو جو ہے نظم و ضبط آپ نے دیکھا اور پرامن طریقے سے وہاں پر پولنگ کا عمل بھی جاری رہا. عمر یعقوب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں، عمر کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. عمر، آپ کہیے گا وہاں کی عوام سے آپ کی بات ہوئی ہوگی، کیا خواب آنکھوں میں سجایا آج انہوں نے ووٹ کاسٹ کیا ہے، کیا امیدیں وابستہ کی ہیں، اور کون سی پارٹی کے سب سے زیادہ ووٹر سپورٹر آپ کو دکھائی دیے؟ دیکھیں، اگر گلگت بلتستان کے اس ضلع کی بات کریں جہاں میں موجود ہوں، دیامر، یہ گلگت بلتستان کا سب سے بڑا ضلع ہے، آبادی کے لحاظ سے بھی، رجسٹرڈ ووٹرز کے لحاظ سے بھی. تو یہاں پر جب میں آیا تو آتے ساتھ ہی ہمارا داخلہ جو ہوا وہ چلاس شہر میں ہوا، مین بازار میں ہوا. پکی سڑکیں، اچھا بازار، خوبصورت گھر دکھائی دیے. تو میں نے کہا یار بڑا ڈیولپ علاقہ ہوگا. جب صبح ہم نے لوگوں کی کیمپین جو کور کرنا شروع کی مختلف امیدواروں کی، تو پھر ہمیں کچھ اندازہ ہوا کہ یہ صرف مین سٹی ہی خوبصورت ہے. جب ہمیں وہ سراؤنڈنگ میں لے کے گئے، آس پاس کے گاؤں میں، دیہاتوں میں، تو پھر ہمیں سمجھ آئی کہ یہاں کے معاملات کچھ اور ہیں، یہاں کے لوگوں کی توقعات کچھ اور ہیں. یہاں پہ 4 جو ہیں حلقے وہاں پر الیکشن ہو رہے تھے دیامر کے، اور ان کی جو ووٹرز کی تعداد ہے وہ گلگت کے 4 ضلعوں کی ووٹر کی تعداد سے زیادہ ہے. یعنی یہاں پر 1,58,000 سے زیادہ ووٹرز ہیں، جو کہ گلگت کے باقی اگر مختلف 4 ضلعوں کی بات کی جائے تو وہاں پہ ان 4 کو ملا بھی لیں تو اتنے نہیں بنتے جتنی تعداد یہاں پر ہے. تو یہاں کے ووٹر سے بھی بات ہوئی، امیدواروں سے بھی بات ہوئی، تو نظر آیا کہ یہاں کے جو بیسک ایشوز ہیں وہ صاف پانی کا ایشو ہے، سب سے بڑا ایشو. یہاں پہ ہر تیسرے بندے کو ہیپاٹائٹس کی شکایت ہے، جو کہ ایک بڑا میجر کنسرن ہے یہاں کے رہنے والوں کا. دوسرا، یہاں پہ جو دشوار گزار راستے ہیں یہ بڑا ایشو ہے، ٹوٹی سڑکیں ہیں. یہاں مین سٹی سے ذرا سا باہر نکلے تو آپ کو منٹوں کا سفر گھنٹوں میں طے کرنا پڑتا ہے. پھر اس کے بعد یہاں پر تعلیم کا مسئلہ ہے، سکولز موجود ضرور ہیں لیکن آپریشنل نہیں ہیں. اور یہ بڑی حیرانگی کی بات ہے، خوفناک بات ہے کہ یہاں پر سرکاری سکولز بنائے ضرور گئے ہیں لیکن وہاں پر تعلیم نہیں دی جاتی، وہاں پر جانور باندھے ہوئے ہیں. تو یہ بھی ہم نے دیکھا. اس کے علاوہ یہاں پر جو نوجوان ہیں وہ ان کا یہ مطالبہ ہے کہ ان کو روزگار دیا جائے. یہاں پر روزگار کے مواقع کم ہیں، حالانکہ پڑھے لکھے ہیں، شعور رکھتے ہیں، ان کو بات کرنے کی تمیز ہے، ان کو چیزوں کی سمجھ ہے، لیکن اس کے باوجود ان کے پاس روزگار نہیں ہے، نوکری نہیں ہے، سرکاری نوکریاں نہیں ہیں. تو یہ 4 مطالبے یہاں پر دکھائی دیے جو کہ ہمیں دیامر کے لوگوں کے یہاں پر جب ہم ان کو کور کر رہے تھے تو اندازہ ہوا کہ یہ بیسک ایشوز ہیں. پھر اگر ہم آج کے دن کی بات کریں تو آج بھی صبح سویرے جب ہم لوگ 6 بجے اپنے ہوٹل سے نکلے، ہم نے الیکشن کور کرنا تھا، اپنی چیزیں پلیسمنٹ کرنی تھی، سامان اکوپمنٹ لگانا تھا، تو ہم نے دیکھا کہ 7 بجے جب پولنگ کا عملہ آ رہا تھا تو پولنگ اسٹیشن کے اندر اور بھی لوگ داخل ہو رہے تھے. تو ہم نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں، تو پھر ہمیں وہاں پہ بتایا گیا کہ یہ ووٹرز ہیں. تو ہم حیران رہ گئے کہ یار صبح 7 بجے ووٹر آ کے 8 بجے تو پولنگ شروع ہونی ہے. تو یہ ہمارے لیے ایک اور حیران کن بات تھی کہ بھائی وہ اتنا زیادہ انٹرسٹ لے رہے ہیں اس الیکشن میں. تو ہمیں وہاں سے یہ تجسس ہوا کہ لوگوں نے اپنا انٹرسٹ دکھایا ہے. اور اب دیکھتے ہیں کہ جو حکمران الیکشن جیتنے کے بعد لوگوں کی جو مسائل ہیں اس پہ کتنا انٹرسٹ شو کرتے ہیں. عمر، آپ بھی ساتھ موجود رہے گا، آپ سے معلومات حاصل کرتے رہیں گے. ابصار صاحب، آپ کی جانب آتے ہیں واپس، اور جس طریقے سے بھی ہمارے نمائندگان نے ہمیں وہاں سے اپڈیٹ کیا ہے، مسائل اس حد تک زیادہ ہیں کہ آج سے چلیں انتخابات ہیں، ہم بھی اس کو ڈسکس کر رہے ہیں، لیکن اس کے بعد جیسے الیکشنز ہو جائیں گے، نئی حکومت آ جائے گی اور یہ مسائل وہیں کے وہیں رہ جائیں گے. کیا سمجھتے ہیں آپ؟ آپ نے تو پیشین کو ہی کر دی. بہت شکریہ میری طرف واپس آنے کا. اور آپ کے اس پیشین گوئی سے مجھے شیخ رشید یاد آ گئے. تو اللہ تعالیٰ انہیں صحت مند رکھے، خوش رکھے. آپ ان کی کمی پوری کر دیں گے ٹی وی پہ اگر آپ اسی طرح دیکھیں ماضی کی جو ایگزامپلز ہیں ابصار صاحب، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ کیا ایک مرتبہ پھر سے وہی چیز دہرائی دے گی یا کچھ امید رکھیں آپ؟ اردو کا محاورہ ہے نا، دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے. لیکن ہم دودھ کے جلے اتنے ہیں، اتنی بار جلے ہیں کہ اب تو چھاچھ پھونک پھونک کے چھوڑے، ہاتھ لگا لگا کے ہم پیتے ہیں کہ کہیں گرم تو نہیں ہے. تو آپ کی بات ٹھیک ہے، لگتا ہے ایسے ہی ہے. لیکن 2 بڑی انٹرسٹنگ باتیں عمر یعقوب صاحب نے کی ہیں جس پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں. ایک تو انہوں نے کہا کہ سرکاری نوکریاں دی جانی چاہیے یہاں پہ. میرا خیال ہے کہ یہی ہے وہ پرابلم ایریا جہاں سے ہمیں بچنا چاہیے. اب پاکستان میں بھی آپ دیکھ لیں، سرکاری جتنے بھی ادارے ہیں اس میں جو سرکاری نوکریاں ہیں
وہ کانٹریکچुअल ہو گئی ہیں, परमानेंट कोई नहीं है. तो ये परमानेंट का तसव्वुर बदलता जा रहा है पूरी दुनिया में. और हमें दूसरी तरफ सरकारी नौकरियां, आज़ाद कश्मीर में आपने 1 लाख की आबादी को सरकारी नौकरियां दी हुई हैं 33 लाख की आबादी में, तो उससे तो नुकसान ही हो रहा है ना. वो उनके जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं, बाकी आबादी उनके ख़िलाफ़ हो गई है कि यार इनके पास घर भी है, गाड़ियाँ भी हैं, बिजली भी, खैर बिजली तो सबके लिए वहाँ पे सस्ती है. तो ये नहीं होना चाहिए. रोज़गार, हुकूमत का काम है रोज़गार के मौके पैदा करना, और ये प्राइवेट सेक्टर होता है जो पूरी दुनिया में मईशत का इंजन होता है. सरकार नहीं होती. हमारे यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है ना. हमारे यहाँ सरकार इश्तिहार देती है सारे मीडिया को, सरकार ही मुलाजमत देती है, सरकार ही सरकार करती है. ऐसे नहीं होना चाहिए. सरकार का अमल दखल कम करें, वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर को इतना मजबूत करें अच्छी पॉलिसीज़ के ज़रिए, ट्रांसपेरेंसी के ज़रिए और हुकूमत की अकाउंटेबिलिटी के ज़रिए. और हमारा अदलिया का निज़ाम इतना अच्छा होना चाहिए कि अगर प्राइवेट सेक्टर में कोई प्रॉब्लम हो तो हर एक को वहाँ से इंसाफ मिल सके. तब आप देखिएगा फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आएगी, लोकल इन्वेस्टर भी वहाँ जाएगा, और वो वहाँ इतनी ज़्यादा इकॉनमी को वो गर्म कर देगा कि तमाम लोगों को वहाँ पे जॉब्स मिलेंगी. तो इसलिए ये हमें इस कल्चर को और इस कॉन्सेप्ट को ख़त्म करना चाहिए कि सरकार नौकरियां प्रोवाइड करे और हम सब सरकारी मुलाजमत के इंतज़ार में बूढ़े हो जाए मेरी तरह. ये ना करें. और दूसरी बात, स्किल्स होनी चाहिए. स्किल सेट ऐसा होना चाहिए अब. और गिलगित बल्तिस्तान में तो जैसे मैंने आपको बताया लड़कियां ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं, वहाँ तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बहुत काम हो सकता है. वहाँ डेटा सेंटर्स बन सकते हैं वेदर की वजह से. लेकिन बिजली, बात फिर वही है, 22 घंटे की लोड शेडिंग में डेटा सेंटर तो नहीं बन सकते ना. तो ये सारे इन कामों पे हुकूमत तवज्जो दे, बिजली प्रोवाइड करे, सड़कें प्रोवाइड करे, हॉस्पिटल दे, अदालती निज़ाम बेहतर करे, पॉलिसीज़ अच्छी दे, इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली, तो वहाँ ये जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी. और दूसरी बात इन्होंने की है कि हैरानगी हुई उमर याकूब साहब को कि वहाँ सुबह 7 बजे लोग वोट देने पहुँच गए. असल में ये अनहोनी नहीं है. ये इलाके वो हैं, और आप खैबर पख्तूनख्वा में भी चले जाएं तो लोग अपनी दिन का आगाज़ बहुत सुबह करते हैं. ये प्रॉब्लम हमें है, इन शहरों में रहने वालों को. हमने अपनी ज़िंदगी को इतना अननेचुरल कर लिया है, और जिसकी वजह से यहाँ बिजली का इतना बहरान भी है और बिल भी इतने ज़्यादा आते हैं कि पीक आवर्स में हमारी बिजली का रेट देखें कहाँ है कि हम 11 बजे 12 बजे दिन शुरू करते हैं और रात के 11-12 बजे ख़त्म होता है. वहाँ एक तो वजह लोड शेडिंग भी है, वैसे जिसे कहते हैं ना ब्लेसिंग इन डिसगाइज, कि वहाँ लोड शेडिंग इतनी होती है. लोग कहते हैं दिन में अपने सारे काम ख़त्म करके सूरज ढलने से पहले घर आ जाएं और आराम से घर वालों के साथ वक्त गुजारें. तो लेकिन बहरहाल उनके कल्चर का हिस्सा भी है, और ये प्रमोट करना चाहिए कि आप पूरे पाकिस्तान में, मैं जहाँ भी तरक्की याफ्ता मुल्कों में गया हूँ, भाई न्यूयॉर्क मैनहट्टन में सुबह 5:30-6 बजे गर्मियों में लाइनें लगी होती हैं बस स्टॉप पे लोगों की, और सड़कों पे गाड़ियों की और बसेस की और ट्रक्स की. और एक हमारा है, हम तरक्की याफ्ता है नहीं और अय्याशियाँ हम करते हैं मुगल बादशाहों जैसी. तो इसको बदलने, इस कल्चर को बदलना चाहिए हमें. अच्छा अबसार साहब, जहाँ पर हम कल्चर बदलने की बात कर रहे हैं, जहाँ पर हम लोग जीबी इलेक्शन जिस वजह से कराए जाते हैं वो उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, वहाँ के हालात हैं वो बदलेंगे, यही आवाम जो है उम्मीदें लगाते हैं. जिस तरह से हमने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, आपने बात की, सुमेरा ने बात की, उमर ने, या हमारे जो दीगर नुमाइंदगान हैं उन्होंने बात की, इवन कि उमर ने भी, कि एजुकेशन की कमी है और बेरोज़गारी में बहुत हद तक इजाफा होता जा रहा है. ऐसे में आके आपने कुछ ही देर पहले गुफ्तगू की थी और आपने कहा था कि वहाँ पर आपको कोलिशन गवर्नमेंट बनती हुई दिखाई दे रही है. आपको लगता है कि आज इलेक्शन हो जाएंगे, नताइज सामने आ जाएंगे, कोलिशन गवर्नमेंट बन जाएगी, ऐसे में आके जो वहाँ के हुक्मरान हैं वो अपने मफादात को पसे पुश डालते हुए अवाम की खातिर कुछ नया करेंगे? क्योंकि हमने देखा कि जहाँ पर कोलिशन गवर्नमेंट होती है वहाँ पर अमूमी तौर पर अपने मफादात को, पर्सनल इंटरेस्ट को सबसे पहले रखा जाता है. देखिए ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त कही आपने भी, और पहले फवाद ही है ना आपके साथ इस पर बैठे, उमर बशीर हमारे साथ मौजूद, तो उन्होंने भी ये बात की थी. उमर साहब सॉरी, तो उमर साहब ने भी ये बात की है. तो बात तो बिल्कुल ठीक है. असल में हमारे साथ इस कौम के अवाम के साथ ज़्यादती तो बहुत हुई है पिछले 80 सालों में, और लेकिन इसकी वजह मैं समझता हूँ सिर्फ सियासी जमातें नहीं हैं. हमारा जो निज़ाम है ना, ये एक मिक्स्ड निज़ाम है जिसे हाइब्रिड निज़ाम कहते हैं, बहुत सालों से चल रहा है. उसमें एक रूलिंग एलीट है. उस रूलिंग एलीट के जो मफादात हैं ना,
اور اس کی وجہ مجھے بعض اوقات سمجھ نہیں آتی کہ مجھے اتنے اچھے امیر لوگ، کھاتے پیتے گھرانوں سے لوگ، اور میں ان کی بھوک دیکھ کے حیران رہ جاتا ہوں کہ اتنی بھوک ہے کہ ختم ہی نہیں ہو رہی، کب ختم ہوگی؟ اور وہ اس ملک پہ حکومتیں کرتے ہیں سالوں سال، نسل در نسل، لیکن بھوک اندر کی ختم نہیں ہوتی۔ دیکھیں یہ ایک تو ہم ظاہر ہم کہتے ہیں ہم غلام رہے ہیں انگریزوں کے، تو اس وجہ سے آیا، لیکن انگریزوں نے بھی کتنا 100 سال انہوں نے حکومت کی ہے پورے، اگر آپ برِ صغیر پہ دیکھیں تو ایک وقت میں تو اب 80 سال تو ہو گئے ہیں ان کی غلامی سے نکلے ہوئے بھی، لیکن وہ پیچھے جو براؤن انگریز رہ گئے ہیں نا، انہوں نے اپنے آپ کو نہیں بدلا، نہ اس قوم کو بدلنے دیا، ورنہ جتنا پوٹینشل ہے ہمارے پاس، تاریخ پڑھیں آپ، جتنی انویژن ہوئی ہیں اس خطے کی، دنیا میں کسی خطے کی اتنی انویژنز نہیں ہوئی جتنی برِ صغیر کی ہوئی۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ یہ خطہ بہت امیر تھا، یہاں پہ ریسورس رچ لینڈز ہیں یہاں کی، یہاں پہ ایگریکلچر آپ دیکھ لیں، منرلز دیکھ لیں، یہاں کا ویدر دیکھ لیں، تو اس وجہ سے یہاں لوگ آتے تھے دوسرے خطوں سے، کہ کیونکہ یہاں پہ سب کچھ میسر تھا۔ یعنی کہ افطار صاحب قطع کلامی کے بعد بس ایک بریک کا کہا جا رہا ہے، وقت کی تھوڑی سی کمی ہے، سونے کی چڑیا کہتے تھے اس کو، بالکل سونے کی چڑیا اس کو کہتے تھے، اور وہی ہے مسئلہ، یہ ہماری نیتوں میں فطور ہے، اور جب نیتوں میں فطور ہو تو ایک بڑے انار میں بھی نا تو پھر اس میں رس کم ہو جاتا ہے، رس کم ہو جاتا ہے، نیت ٹھیک ہو تو ذرا نامو تے یہ مٹی بڑی زرخیز ہے۔ ساکیو بریک لے لیتے ہیں، ایک واپس آئیں گے اور گفتگو کا سلسلہ یہیں سے آگے بڑھائیں گے۔ تو گلگت بلتستان میں کون میدان مارے گا فیصلہ کچھ دیر کے بعد ہو جائے گا، اور غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ سمیرہ خان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر اینکر پرسن ابصار صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سمیرہ آپ کی طرف آؤں گی، آج کے جو ابھی تک نتائج سامنے آ رہے ہیں، یقیناً آپ تک بھی انفارمیشن جو ہے وہ پہنچ رہی ہوگی، آپ یہ بتائیے گا کہ یہاں پر لوگوں نے جماعت سے وابستگی کا اظہار کیا ہے یا پھر جو امیدوار ہیں ان کی ذاتی ساکھ کو اہمیت دی گئی ہے؟ دیکھیں جو کلچر ہے گلگت بلتستان کا وہ بہت ڈیپ روٹڈ ہے، اور وہاں پر جماعتوں سے وابستگی بھی بہت عرصہ تک دیکھی گئی ہے، اور چاہے ان کو ایسا بھی وقت میں نے دیکھا ہے، گو کہ شاید بہت زیادہ میں نے اس ایریا کو پولیٹیکلی اتنا کور نہیں کیا ہوگا، لیکن ایک جماعتی وابستگی رہی ہے۔ مگر گلگت بلتستان میں ایک عنصر اور بہت زیادہ ڈومینیٹنگ ہے کہ وہ پارٹی جو کہ فیڈریشن کے اندر رولنگ پارٹی ہے، اس کا ایک نمایاں اثر و رسوخ، ڈومیننس یا اوور ویلمنگ ایک جو اس کا پیٹرن ہے وہ جی بی میں نظر آتا ہے، اینڈ there is nothing wrong about it۔ اگر تو until unless they are helping recover the region from the things they are facing، تب تک تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے، لیکن اگر ان کو اس سے بھی تسلی و تشفی نہیں ہے تو I think کہ they can go for anyone who's not even ruling in federation or the provincial chapters of Pakistan۔ تو میرا خیال ہے کہ اس مرتبہ جو میں ابھی ایک اس کا رخ دیکھ رہی ہوں کہ شاید ابھی جب رزلٹ سارے سامنے آئیں گے تو اس کے بعد ہی یہ صورتحال ساری واضح ہوگی، مگر یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ جذباتی اور پارٹی وابستگی جو ہے اس کو سائڈ پہ رکھ کے شاید ریجن کے لیے وہ یہی کہیں کہ ہم جن کو آزما لیا ان کو اس مرتبہ سائڈ پہ رکھ کے جو نئے چہرے ہیں ان کو موقع دیں یا ان کو کام کرنے کا موقع دیں کہ وہ اس ریجن کے لیے کیا کرتے ہیں۔ اب یہ الیکشنز جو جنوری میں ہونا تھے وہ ظاہر ہے موسم خراب تھا، اس وقت سچویشن ایسی نہیں تھی کہ جی بی، کیونکہ بہت دشوار گزار علاقہ ہے، تو آئی تھنک کہ یہ ایک مناسب موقع ہوگا، اور بینگ اے جرنلسٹ ہم ہمیشہ اس چیز کو بہت زیادہ تعریف بھی کرتے ہیں کہ there is no harm in trying the people who have not been given chance in the past۔ تو ابھی اگر یہ ہوتا ہے یا وہ ایکولی، میں ویسے آنیسٹلی وہ خواتین کی سیٹوں کا انتظار کر رہی ہوں، کیونکہ خواتین کی سیٹس جو یا اس کے اوپر جو چہرے آئیں گے وہ بہت نمایاں خد و خال کو سامنے لے کر آئیں گے کہ جو رولنگ سیٹ اپ ہوگا وہ کس قدر خالص نیت سے اس ریجن کو سرو کرنے کا سوچ رہا ہے، کیونکہ مجھے امید یہی ہے کہ خواتین کی سیٹوں پر پروفیشنل خواتین آئیں گی جن کا ایجوکیشن کا بھی بیک گراؤنڈ ہوگا، جو ایک اسٹرانگ قسم کی اینٹی جو ہے وہ گلگت بلتستان میں ہوں گی، اینڈ they'll try to do something new۔ تو آئی تھنک الیکشن ریزلٹس جب تک نہیں آ جاتے سچویشن جو ہے وہ ایک ہف آف میں رہے گی، بٹ لیٹس سی کہ what happens clearly، I must say that۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ابصار صاحب ہم بریک سے پہلے بھی ڈسکشن کر رہے تھے کہ نیتوں کی آپ نے بات کی، نیتوں کا جو ہے وہ معاملہ ہے سارا، ابھی تو نتائج آ رہے ہیں، ساتھ ساتھ ہم اپنے ناظرین کو نتائج بھی بتا رہا ہے، لیکن اگر ہم اس علاقے کی بات کریں تو پوٹینشیل کو اگر دیکھا جائے،
آپ نے بڑی اہم بات کی ہے. یہاں پر بہت کچھ ہو سکتا ہے, یہاں پر اے آئی کے اوپر کام ہو سکتا ہے, یہاں پر کرپٹو کی مائننگ ہو سکتی ہے. جیسا موسم ہے یہاں کا, تو پوٹینشیل بہت زیادہ اس علاقے میں ہے, اور بس کرنا کہ ہمیں نیت اور اس پر محنت سے کام کرنا ہے بس. ظاہر ہے نیت اور محنت سے کام کریں گے تو تبھی پھل لگ سکے گا. اور دوسرے کنسسٹنسی بہت ضروری ہے. آپ دیکھیں کہ میں کل پڑھ رہا تھا کہیں پہ کہ آزاد کشمیر میں 20 سال میں 11 وزیر اعظم آئے ہیں, 4 آنے چاہیے تھے. تو اسی طرح گلگت بلتستان میں بھی آپ دیکھ لیں. تو یہ کنسسٹنسی جو ہے حکومت کے اندر, ان کے اندر, حکومت کو جب خود ہی یقین نہیں ہوگا کہ میں نے رہنا ہے کہ نہیں رہنا, تو پھر وہ پالیسیز کیا بنائے گی. اور اگر وہ پالیسیز بنا بھی لے, اس کو امپلیمنٹ کیسے کرے گی. اگر امپلیمنٹ کر بھی لے تو اگلی حکومت آگے پہلا کام یہ کرتی ہے کہ پچھلی حکومت کی پالیسیز کو اڑاتی ہے, اور جی اس نے یہ غلط کیا, وہ غلط کیا. دیکھیں کچھ چیزوں پہ ہمیں پوری قوم کو بیٹھ کے منیمم کامن ایجنڈا سیٹ کرنا چاہیے کہ یہ چیزیں, کوئی حکومت آ جائے اس کی وہ ڈائریکشن نہیں بدلے گی. پورا ملک کی جو ایک ڈائریکشن سیٹ کریں کہ اس پہ ہم نے جانا ہے, یہ منیمم کامن ایجنڈا ہے, اس پہ تمام سیاسی جماعتیں ایک چارٹر کریں چاہے کوئی آ جائے, تاکہ لوگوں کو جو انویسٹرز ہے خاص طور پہ, آپ دیکھیں نا ایک چیف جسٹس جاتا ہے دوسرا آتا ہے, وہ پالیسی بدل جاتی ہے. کیا کریں ان سے انسان. آپ دیکھ لیں ماضی میں, اگر آپ دیکھ لیں اسٹیل مل کے ساتھ پرائیویٹائزیشن کے ساتھ کیا ہوا, پھر اس کے بعد وہ کچھ اور تھے ٹرکش پاور پلانٹس تھے. تو یہ اس سے آپ فارن انویسٹر کو یا لوکل انویسٹر کو کوئی حوصلہ افزائی نہیں کرتے. جب آپ حوصلہ افزائی نہیں کرتے تو وہ کیا کرے گا. میں ایک چیز اور پڑھ رہا تھا کچھ دن پہلے کہ اسکردو گلگت میں کسی نے جا کے انویسٹمنٹ کیا یہاں اس پاکستان سے یا کسی علاقے سے, اور وہاں پہ اس کے لیے مسائل پیدا ہو گئے, تو وہ اس کو وہ سارا چھوڑ کے واپس آنا پڑا. اب اس طرح کی چیزوں سے جو سیکیورٹی کے ایشوز ہیں یا ہمارے درمیان جو اختلافات ہیں, کچھ پیدا کیے گئے ہیں, کچھ بڑھائے گئے ہیں, ان کو ختم کرنا پڑے گا. وہ تبھی ہوگا جب لوگوں کا اعتماد بحال ہوگا حکومت پہ اور حکومت کی پالیسیز پہ. تو ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو ختم کرے سب سے پہلے. یہ بہت ضروری بھی ہے ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو ختم کرنا. چونکہ اب صاحب ہم اوورال بات کر رہے ہیں آج کے الیکشن کو لے کر, تو ہم لوگوں نے آج یہ بھی دیکھا ہے کہ کہیں پر پی پی آ گئے, کہیں پر نون لیگ آ گئے, کہیں پر آئی پی پی آ گئے. ایسے میں آ کے ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ آزاد امیدوار جو ہے ان کی بہت بڑی تعداد ہے, غیر معمولی موجودگی ہم نے ان کی دیکھی ہے. آپ اس کو سیاسی تناظر میں کیسے دیکھتے ہیں, اور خاص طور پر حکومت سازی کے عمل کو کس حد تک پیچیدہ کر سکتی ہے؟ دیکھیں آزاد امیدوار کا ہونا آئیڈیلی سپیکنگ کوئی بری بات نہیں ہے. آئی تھنک کہ بہتر ہے کہ سیاسی جماعتوں پہ ایک چیک بھی ہوتا ہے اگر آزاد امیدوار جیت کے آئیں تو, اور پھر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ آزاد امیدوار اپنے علاقے میں اس نے کچھ نہ کچھ تو کیا ہوگا جو لوگ اس سے اتنی محبت کرتے ہیں اور اس کو انہوں نے منتخب کر کے بھیجا ہے. لیکن اس کا ظاہر ہمارے جو کلچر ہے, جو ماضی ہے, جو ہماری سیاسی تاریخ ہے, اس میں آزاد امیدواروں کے ذریعے بہت زیادہ مسائل پیدا ہوئے ہیں, اور ان کی وجہ سے یہاں پہ فور کراسنگ بہت زیادہ ہوئی ہے, لوٹا کریسی جسے کہتے ہیں, وہ زیادہ یہاں پہ چلتی رہی. حکومتوں کو گرانے بنانے کا کام ہوتا رہتا ہے. تو اس وجہ سے آزاد امیدواروں پہ یا چھوٹی سیاسی جماعتوں پہ یہ ایک دھبا ہے. اور میں بار بار آزاد کشمیر کے الیکشنز کا ذکر کر رہا ہوں, اس کی وجہ یہ کہ ایک مسئلہ تو بنا ہوا ہے نا, وہ بھی اس میں بھی آپ دیکھ لیں کہ جو 12 مہاجرین کی نشستیں ہیں ان کے اوپر الزام سب سے بڑا یہ ہے, حالانکہ وہ ویلڈ الزام نہیں ہے, کہ جی وہ حکومتیں گرانے اور بنانے کے لیے وہ 12 سیٹیں استعمال کی جاتی ہیں, حالانکہ ان سیٹوں کا ان کینڈیڈیٹس کا تعلق کسی نہ کسی جماعت سے تو ہوتا ہے. بالکل. تو میرا خیال ہے کہ یہ ہمارا کلچر جو ہے نا نان کمیٹل ہونے کا, ان سنسیریٹی کا, لائلٹی نہیں ہے کہیں بھی اپنے نظریے کے ساتھ یا اپنی جماعت کے ساتھ, یہ بڑے مسائل ہیں. تو ان چیزوں کو ہمیں دیکھنا چاہیے. باقی آزاد امیدوار بھی آ کے اپنے حلقوں کے لیے کام کریں اور سیاسی جماعتیں بھی کریں تو ہم آگے تو جا سکتے ہیں. بالکل. سمیرا, آزاد امیدوار ظاہر ہے جیسے کہ ابصار صاحب بھی بات کریں کہ وہ اپنے علاقے میں اسے اتنی خدمت کی ہوگی تو پھر اس کو اتنی بڑی تعداد میں ووٹ پڑتا ہے اس میں. اچھا, ایک تاثر جو پایا جاتا ہے کہ جو سینٹر میں ان کے وفاق میں گورنمنٹ ہوگی وہی گلگت بلتستان کے انتخابات میں ہی حکومت بنانے میں کامیاب ہوں گے, لوگ بھی اس طرح ووٹ کریں گے. آزاد کشمیر کے الیکشن کے اوپر بھی انفلوئنس ہوتا ہے کہیں نہ کہیں اس کا, کیونکہ اب سینٹر میں جو ہے وہ کولیشن ہے گورنمنٹ کا اور ڈیفرنٹ پارٹیز ایک ساتھ ہیں, تو اس کا امپیکٹ بھی ہمیں دیکھنے کو ملے گا گلگت کے انتخابات کے نتائج میں.
دیکھیں یہی سب سے بڑا امتحان ہوگا گلگت بلتستان کے عوام کا بھی. وہ جو میں اور آپ اور ابصار صاحب ابھی تک شعور کی بات کرتے رہے ہیں, یہ پہلی مرتبہ ہوگا, میرے اندازے سے غلط بھی ہو سکتا ہے, مگر یہ پہلی مرتبہ ہوگا کہ ان کے سامنے اب لوازمات سے بھری ہوئی ایک ٹرے ہے. اب انہیں چوز کرنا ہے کہ انہوں نے ریوائز کرنا ہے مینیو یا ریکرنس کے ساتھ چلنا ہے, یا پھر ان کو یہ موقع یہ ضائع چلا جائے گا. اب اٹس اپ ٹو دیم کہ وہ ظاہر ہے آزاد امیدوار جیت کر آئیں گے کسی نہ کسی پارٹی سے, پھر انہوں نے شمولیت اختیار کرنی ہوگی کام کرنے کے لیے یا پورٹ فولیوز کے لیے, کیونکہ کیبنٹ بھی تشکیل پائے گی, سیٹس کے اوپر بھی ساری ایلوکیشن ہوگی. تو آئی تھنک یہ تمام تر ایک جو ان کے سامنے مینیو ہے, اس میں سے ان کو اب سلیکٹ کرنا ہوگا کہ آگے گلگت بلتستان کے عوام کے مسائل کے ساتھ جو ریلیونس ہے وہ کس شخصیت کی زیادہ ہے. باتیں سب کریں گے, تمام لیڈران جا کے کریں گے, وعدے بھی کرتے ہیں. میں بلکہ احسن اقبال صاحب کا وہ اسٹیٹمنٹ دیکھ رہی تھی جس میں انہوں نے کہا, گو کہ بلاول بھٹو زرداری کا وہ سوشل میڈیا پر ان کا کافی آپس میں تناؤ رہا, کہ انہوں نے کہا کہ یہ والا پاور پروجیکٹ لگانا میرے بائیں ہاتھ کا, ہمارے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. تو لوگوں نے اس کے اوپر بہت ٹرول ہوئے وہ, اور ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا. جب آپ کے بائیں یا دائیں ہاتھ کا کھیل ایک کام ہے, آپ کو کر گزرنا چاہیے تاکہ اگلی بار وہ بندہ آنکھیں بند کر کے, وہ صبح 7 بجے جو ووٹ ڈالنے جا رہا ہے وہ آنکھیں بند کر کے آپ کے لیے جائے. بٹ پیپل آر ان سچ اے کشمکش دس ٹائم کہ وہ سوچ رہے ہیں کہ ہم کس کو ووٹ دیں اور کس کو نہ دیں. تو دس شوز کہ ان کے کام اتنے نہیں ہوئے جتنی ان کی توقعات تھیں. تو یہاں سے پھر آئی تھنک کہ سب سے زیادہ ذمہ داری خود جی بی کے عوام پر آتی ہے کہ وہ اس میں کون سا آپشن سلیکٹ کرتے ہیں. تو سمیرہ, جس طرح سے آپ نے بھی کہا, ہم بھی گفتگو کر رہے ہیں کہ کافی باشعور ہے وہاں کی عوام. ابصار صاحب, یقیناً آج جو پارٹی ہارے گی اس کے لیے ایک سبق بھی ہوگا کہ کیوں وہ ہاری ہے اور کن وجوہات کی بنا پر وہ ہاری ہے. تو آج کے رجحان کو دیکھتے ہوئے پاکستان کی جو مجموعی سیاسی سمت ہے اس کے لیے کیا اشارے آپ کو ملتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں؟ میرا نہیں خیال کوئی اس میں پاکستان کی پوری سیاست کے لیے خاص اشارے ہوں گے. جنرلی سپیکنگ ماضی میں بھی اگر آپ دیکھیں تو وہی حکومت جو وفاق میں ہوتی ہے جنرلی اسی کی حکومت یا اس کے اتحادیوں کی حکومت ہی بنتی ہے, گلگت بلتستان میں بھی اور آزاد کشمیر میں بھی. تو اسی طرح مجھے لگ رہا ہے کہ اب بھی ہوگا, لیکن اس سے کم از کم میری جو خواہش ہے, امید پتہ نہیں رکھنی چاہیے کہ نہیں رکھنی چاہیے. آپ دونوں نے ڈرائی اتنا دیا ہے, خاص طور پہ عمیر نے جو پیشین گوئی کی ہے شیخ رشید کی طرح کہ وہ ویسے ہی کرنا ہے انہوں نے, تو وہ نہ کریں. بس یہ میری ایک خواہش ہے کہ یہ حکومت آئے تو لوگ کم از کم خوش ہوں. سارے نہیں خوش ہوتے کبھی بھی, لیکن اکثریت تو خوش ہو, اور جو بنیادی مسائل ہیں ان پہ فوکس ضرور کرنا چاہیے, ایک ڈائریکشن ضرور سیٹ کرنی چاہیے جس سے آگے جا کے بہتری آئے. آپ کی بات پہ مجھے ایک وہ شعر بھی, ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. اللہ کرے کہ ایسے صورتحال نہ ہو اور ان کے حالات بھی بدلے. ابصار صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ, سمیرہ آپ کا بھی بہت شکریہ.